अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो बहुत ढीठ हैं, उनको मैं 21 तोपों की सलामी दूंगी लेकिन कल सुबह। लेकिन उससे पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जी हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको थोड़ी सी न्यूज़ बताएंगे, लेकिन बहुत सी न्यूज़ तो आप वैसे ही जानते हैं कि क्या पाकिस्तान में आजकल चल रहा है। और सबसे पहले आप जैसा कि जानते हैं कि एक मुल्लाओं का जो है काफ़ी दिनों से जो है वो न्यूज़ आ रही है, कभी एक मौलवी, कभी दूसरा मौलवी, कभी तीसरा मौलवी। तो जी ये बिल्कुल ये हमें कुछ लोगों ने कहा कि जी आप सिर्फ सुन्नी जो मौलवी हैं उनकी वीडियो दे रहे हैं, और जाहिर है बहुत से लोग चाह रहे होंगे कि जो शिया मुफ्ती हैं, जो शिया मौलवी हैं, उनकी वीडियो भी देखनी चाहिए। जाहिर है वो भी उतने ही टैलेंटेड हैं जितने के सुन्नी मौलवी टैलेंटेड हैं। तो बिल्कुल जी ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, और बल्कि मैं इनकी अलग से भी लगा देती हूँ, ये है जनाब अल्लामा अलहज़र अब्बास नजफी, बड़ा मुश्किल नाम है, अल्लामा अल अल जहर अब्बास नजफी, बिल्कुल यही इनका नाम है। और ये मौलाना साहब जो हैं, इनकी भी एक वीडियो रिलीज कर दी गई है, इनकी भी एक वीडियो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, बल्कि शायद मैंने सबूक सैयद के पेज से शायद मैंने रीट्वीट भी किया था, और उस पर लोगों ने मुझे कहा ये आपने क्या लगा दिया है। लेकिन खैर ये चीजें यहाँ पर आपको मालूम ही है कि किस तरह से मदरसों में क्या काम हो रहा होता है और मदरसों में क्या नहीं होना चाहिए, बल्कि मदरसे ही नहीं होने चाहिए कहीं भी। लेकिन अब जब ये चीजें निकल ही आई हैं, तो अब तो गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को बहुत सीरियसली इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए, और इन जो मदरसे हैं उनको बंद करना चाहिए। और ये जितने मौलवी हैं जो अभी तक पकड़े जा चुके हैं, कम से कम उनको तो चौक पे लटका देना चाहिए, ताकि बाकी लोगों को डरे, बाकी लोगों को सबक हो। एक पिक्चर और मैं आपको दिखाती हूँ। ये वैसे ये वो लोग हैं जो इनकी जो वीडियो है वो देखने के लिए भागे जा रहे हैं, और उनको ये पता लगा कि जी कोई लिंक नया आ गया है, तो फिर ये सबने जो अपने सारे काम छोड़े। और ये वैसे देखने में आपको लगेगा शायद बीच में आपको अक्षय कुमार लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी फिल्म का सीन नहीं है ये। यहाँ पे और इंडिया में भी लोग इसी तरह से भाग रहे हैं, क्योंकि ये वीडियोस तो वहां भी बहुत वायरल हुई हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक और मौलवी साहब का स्टेटमेंट दिखाते हैं, जिसमें वो साफ साफ बता रहे हैं कि इन मदरसों में क्या काम होता है और किस तरह से होता है। तो जरा उनको भी सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करें और आवाम को मुतमईन करें, तब तो हम कहेंगे कि एक काली भेड़ थी और दूसरी भेड़ों ने उसको, सफेद भेड़ों ने उसको अपने रेवड़ में से निकाल दिया। मदारिस मुल्क की सबसे बड़ी एनजीओ हैं कि जो मुआशरे को गे फराहम करते हैं। हम जिन्स परस्त ग्रास रूट तक लेकर जाते हैं, डोक जोक तक लेकर जाते हैं, गोट तक लेकर जाते हैं, शहरों में ये सप्लाई करते हैं। ये फैक्ट्रियां हैं गे बनाने की, और उसका कोई सद्देबाब नहीं, कोई एहतियाती तदाबीर नहीं। सुना आपने उन्होंने क्या कहा। और मुझे बड़ी हैरत है कि इस तरह के भी मौलवी मौजूद हैं, इस तरह के भी मुफ्ती मौजूद हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि मदरसों में क्या काम होता है और क्या काम होता रहता है, और हमेशा से होता चला रहा है। मुझे बड़ी हैरत है, बहुत से लोग अब निकल कर आए हैं और यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे, और वो अब बात कर रहे हैं इन मदरसों की, वो बात कर रहे हैं अब इन मौलवियों की। लेकिन बात सारी ये है कि ये चीज तो हम कब से कहते चले आ रहे हैं, मेरा ख्याल 1 साल से ज्यादा हो गया हमारे यूट्यूब चैनल को भी, और वैसे भी कि कब से हम बता रहे हैं कि जी ये इस तरह से जब तक लोग अपने बच्चों को और अपने पैसों को इन मदरसों को देना नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये मदरसे बंद नहीं किए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक ये चीजें चलती ही रहेंगी। और लोग इतने हैरान हो रहे हैं, और पाकिस्तान में स्पेशली लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि इस तरह के ये केसेस निकल आए हैं। लेकिन मेरा ख्याल उनको हैरान नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मेजॉरिटी पाकिस्तानीज जो हैं वो ये बात जानते हैं कि मदरसों में क्या काम चल रहा होता है और क्या होता है, और किस तरह से बच्चों के साथ क्या किया जाता है, और क्यों लोग जो है वो अपने बच्चों को वहां पे छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद उनको पलट के पूछते नहीं है, और जो कुछ होता है अब ये सामने आया है। लेकिन एक चीज और है कि खैर सामने तो ये बहुत दिन से था, ये और बात है कि हम मानते नहीं थे, लेकिन अब हम थोड़ा थोड़ा करके मानने लगे। लेकिन बात सारी ये है कि हम क्यों मानने लग गए हैं।
بہت بار ہم جو میڈیا میں لوگ کام کرتے ہیں ہمیں یہ بات پڑھائی جاتی ہے, ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے ہمارے گریجویشن اور ماسٹرز ڈگریز لیتے ٹائم کے جی جب کوئی خاص خبر چھپانی ہوتی ہے, کوئی امپورٹنٹ نیوز کو جو ہے وہ چھپانا ہوتا ہے, تب بھی کوئی اور اس طرح کی نیوز, تھرلنگ قسم کی نیوز جو ہے وہ سامنے لائی جاتی ہے میڈیا کے, تاکہ سب کا جو کہنا چاہیے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کا ایک کام ہے وہ اس طرف ہو جائے. ایک نیوز یہاں پہ چلی تھی پچھلے ایک دن پہلے کہ ہماری فوج کے اندر, ہماری آرمی کے اندر کچھ گروپ بن گیا تھا, کوئی 14 یا 15 لوگوں کا, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کے اوپر, باجوہ صاحب کے اوپر اٹیک کرنا تھا, یا ان کی کوشش تھی کہ وہ ان کو کچھ نقصان پہنچایا جا سکے, جو کہ نہیں ہو پایا. اور اس میں سے تقریباً 14 اور 15 کے قریب لوگ جو ہیں ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے. یہ چیز ہم نے کل انیس فاروقی صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کی تھی, اور اسی کی مزید ہمیں ڈیٹیلز جو ہے جیسے جیسے آئیں گی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. لیکن ایک کام یہ بھی چل رہا ہے یہاں پہ جس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو ملا مافیا ہیں ان کی نیوز باہر نکالی گئی ہے, تاکہ اس نیوز کو جو ہے وہ کسی طریقے سے دبایا جا سکے, اگنور کیا جا سکے, واٹ ایور. ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو ہے ماسٹر ٹائلز والے جو ہیں, ماسٹر ٹائلز یہاں پہ ایک بہت بڑی ایک کمپنی ہے, اور ان کے چیئرمین نے جو ہے پرائم منسٹر کو ایک لیٹر لکھا تھا, اور اس لیٹر میں انہوں نے لکھا تھا کہ کسی جنرل کے بارے میں, یعنی کسی فوجی افسر کے بارے میں انہوں نے یہ لیٹر لکھا تھا, اور بتایا گیا تھا اس میں اس کی کرپشن کے کیسز کے بارے میں اس لیٹر میں لکھا تھا. اب یہ سب اگر ہم ٹائمنگ میچ کریں تو کچھ ہمیں گڑبڑ سی لگتی ہے, کیونکہ اسی وقت جب وہ لیٹر لکھا گیا اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی ایک کے بعد ایک یہ مولویوں کی ویڈیو آنا شروع ہو گئی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک دن ایک کی چلتی ہے, پورا ٹائم لوگ اسی کو ڈسکس کرتے ہیں, اور دوسرے دن دوسرے کی ریلیز کر دی جاتی ہے, اور اس کے تھرڈ کی آ جاتی ہے, اس طرح کی ویڈیو لنک آ جاتا ہے. ایک ساتھ نہیں آئی ہے, اور ساتھ ساتھ جو یہ امپورٹنٹ نیوز جو آرمی سے ریلیٹڈ اور کرپشن سے ریلیٹڈ اور جنرل سے ریلیٹڈ چل رہی ہیں وہ نیوز کہیں پیچھے کر دی گئی ہیں, ان کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اور سب بیٹھ کے جیسے میں کہتی ہوں نا وڑا پاؤ کھا رہے ہیں. تو یہ چیز بھی ایک سوچنے کی ہے کہ آخر وہ کون سی نیوز ہے جو دبائی جا رہی ہے, اور جس کے لیے یہ اچانک سے سارے مولویوں کو سامنے لے آئے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ ابھی تک سزا کسی کو نہیں دی, ابھی تک کسی کے اوپر کوئی چارجز نہیں لگائے, ابھی تک کسی کو ہم نے جو ہے وہ پٹتے ہوئے نہیں دیکھا, ابھی تک ہم نے کسی کو سزا پاتے ہوئے نہیں دیکھا. اور پاکستان میں تو ویسے ہی سالوں سال جو ہے وہ مقدمے چلتے رہتے ہیں, تو ان کے بھی چلتے رہیں گے. اور اسی طریقے سے جیسے حافظ سعید کے چل رہے ہیں. ارے مجھے حافظ سعید سے یاد آیا, آج صبح کو نا ایک بلاسٹ ہوا لاہور میں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ حافظ سعید کے گھر کے باہر ہوا ہے. اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ جو دہشت گرد ہیں اور یہ جو ٹیررسٹ ہیں نا, یہ ہمارے سارے ایسٹس اسی طرح سے ختم کر دیں گے. اب بھلا بتائیے کہ یہ حافظ سعید کے گھر کے باہر بلاسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی وہ تو تمہارے ہی بھائی بند ہے, اپنے بھائیوں پہ تھوڑی کوئی اس طرح سے بم چلاتا ہے. لیکن خیر انہوں نے اتنی ساری گاڑیاں خراب کر دی, اتنی ساری موٹر بائکس خراب کر دی, ایک دو لوگوں کے گھر بھی کوئی ٹوٹ پھٹ گئے تھے, میں نے دیکھا تھا اینٹیں پڑی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. لیکن الحمدللہ حافظ سعید ایک دم جو ہے محفوظ ہیں, اور بالکل ان کو کچھ بھی نہیں ہوا اس کو. اور اس کو کیسے ہوگا بھائی, حافظ سعید کو تھوڑی ہوگا, ویسے بھی وہ ہمارے ہیرو ہیں. ہم نے اپنے ہیرو جو بنا رکھے ہیں, ہمارے جو نیشنل ہیروز ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم عبدالستار ایدھی کو اپنا ہیرو کہتے, ہم ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کو اپنا ہیرو کہتے, ہم ڈاکٹر عبدالسلام کو اپنا ہیرو کہتے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ہیرو جو ہیں وہ ہمارا ہیرو حافظ سعید ہے, جس کو ہم دھڑلے سے جا کے کہتے ہیں. دیکھیں ذرا مجھے کس طرح دیکھ رہے ہیں نا, میں ان کی پکچر ہٹا دیتی ہوں. تو بڑے غور سے سن رہے تھے نا ایسے کر کے میری بات, تو میں نے ہٹا دیا. اچھا مت سنیں حافظ سعید جی, آپ میری بات کو نہ سنیں. تو خیر اس کے بعد دوسرا ہیرو ہمارا جو ہے وہ احسان الاحسان ہے, جس نے پشاور میں دھماکے کیے تھے. یہ بھی کتنا خوش لگ رہا ہے.
تو اس کو بھی میں ہٹا ہی دیتی ہوں. تو کیا ہوا کہ ہاں جی، تو میں بتا رہی تھی کہ یہ حافظ سعید اور یہ ہمارے ہیرو ہیں. احسان اللہ احسان ہمارے ہیرو نہ تو پرویز ہود بھائی ہیں، نہ عادل کاوث جی ہیں، نہ ہمارے ہیرو عبدالستار ایدھی ہیں، اور نہ ہی ہمارے ہیرو جو ڈاکٹر عبدالسلام ہیں. ہمارے تو اسی قسم کے ہیرو ہوتے ہیں. اور اس کو ہمارے جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی بڑے چوڑوں کے کہہ دیتے ہیں کہ جی اسامہ بن لادن کو تو ہم شہید مانتے ہیں. تو ظاہر اسامہ بن لادن بھی جو ہے 10-12 سال ہمارے یہاں روٹیاں توڑتا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی ہمارا ہیرو ہے. سوچنے والی بات یہ ہے اسامہ بن لادن یہاں پہ رہ رہا تھا اور ہمیں کسی کو پتہ ہی، مطلب کسی ہماری ایجنسی والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ کس طرح کی ایجنسی ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ اتنے سال رہ رہا تھا؟ اور اگر پتا تھا تو پھر یہ کس طرح کی ایجنسی ہے جس کو پتا تھا اور پھر بھی اس نے کچھ نہیں کیا؟ خیر میں تو اسی طرح کی باتیں کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو آگے دوسری ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے یہاں 2 دن پہلے سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے. سینیٹر عثمان کاکڑ صاحب جو ہے بہت بولڈ ہو کے بات کیا کرتے تھے، بہت بڑھ بڑھ کے بات کرتے تھے، کوئی ڈرتے نہیں تھے، کسی کا بھی نام لیتے تھے، آرمی کا نام لیتے تھے، فوج کا نام لیتے تھے، سب کو مطلب گورنمنٹ سمیت ہر ایک کو جو کہنا ہوتا تھا سچ بولتے تھے اور بالکل صحیح بات کرتے تھے. لاسٹ جو ان کا سینٹ میں ان کا خطاب تھا، سینٹ کے ساتھ جو انہوں نے لاسٹ ایڈریس انہوں نے جو کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کو تھریٹس آ رہی ہیں، اگر انہیں کچھ ہوا تو ایجنسیز جو ہے وہ رسپانسبل ہوں گی. اس کے کچھ دن کے بعد ہی عثمان کاکڑ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ گرے ہیں، ان کے سر پہ چوٹ لگی ہے اور 2 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب جو ہے محسن داوڑ صاحب جو ہے پی ٹی ایم کے جو لیڈر بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن سر انویسٹیگیشن کرے گا کون؟ یعنی جنہوں نے مارا ہے آپ انہیں کو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ بھی عجیب سی بات ہے. ویسے یہ بھی چمتکار ہی ہو گیا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ آج تک کس کا پتہ لگا ہے پاکستان میں، چاہے وہ لیاقت علی خان ہو، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہو، چاہے وہ کسی کا بھی آپ نام لے لیں جس کو مارا گیا ہو یا ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہو، اس کو کبھی آج تک کسی انویسٹیگیشن میں پتہ چلا ہے کہ کس نے مارا، کیوں مارا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. تو ظاہر ہے کہ عثمان کاکڑ جو ہیں ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا. لیکن کہا یہ جا رہا ہے، ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاتی چلوں کہ اس میں جو ہے وہ احسان اللہ احسان نے کہا ہے کہ اس کو ایک لسٹ دی گئی ہے، اور اس لسٹ میں عثمان کاکڑ صاحب جو ہیں، سینیٹر عثمان کاکڑ، ان کا بھی نام تھا، اور افراسیاب خٹک صاحب یہ بھی کے پی کے سے لیڈر ہیں، اور ان کا نام بھی اس لسٹ کے اندر ہے. جو اس دہشت گرد، اس ٹیررسٹ احسان اللہ احسان کے نے بتایا ہے کہ اس کو کوئی ہٹ لسٹ دی گئی ہے، اور اس ہٹ لسٹ میں ان دونوں کا نام شامل تھا، جس میں سے عثمان کاکڑ صاحب کا ابھی تک اس نے جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور آف کورس پاکستان میں جیسے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی، تو یہ انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوگی، اور آگے اسی طریقے سے چلتا رہے گا جیسے سارا کچھ چل رہا ہے. خان صاحب سے کوئی امید رکھنا بیکار ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا اور کوئی بات نہیں کی، کسی قسم کا ان کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. تو پھر اب مزید وہ کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے، اس کی ہم کیا امید لگا سکتے ہیں؟ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں آج کل وہ کافی عجیب سا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کافی زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، چاہے وہ فوج کے اندر کی بغاوت ہم سننے میں آتی ہے ہم کو، یا پھر یہ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کے اندر جو ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، گورنمنٹ جو پریشان ہے، جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے جو ان کے ایک منسٹر ہیں پرویز خٹک صاحب، ان کو تو خیر بیچاروں کو کوئی غریبی کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، ان کو تو کوئی ایسا نظر ہی نہیں آ رہا پاکستان میں جس کے پاس پیسے نہ ہوں اور جو کہ کرایہ نہ دے پا رہا ہو، یا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو. تو یہ تو کہتے ہیں کہ جی بڑے مزے ہیں، سب بہت آرام سے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے آخر ہیروز کون ہے؟ کیا ہمارے آفیشیل ہیروز جو ہیں وہ یہ حافظ سعید اور احسان اللہ احسان جیسے ٹیررسٹ ہیں، جن کو ٹیررسٹ کہتے ہوئے ہمارے لوگوں کی سے آواز نہیں نکلتی؟ ہمارے لوگ ٹی وی پہ جاتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی حافظ سعید اور احسان اللہ احسان کو آپ ٹیررسٹ مانتے ہیں، تو وہ آئیں بائیں شائیں کر کے نکل جاتے ہیں. تو سر آئیں بائیں شائیں نہ کریں، ابا ڈبا جبا نہ کریں، اور صاف صاف کہیے، ساری دنیا کہہ رہی ہے، مان جائیے کہ احسان اللہ احسان اور حافظ سعید ٹیررسٹ ہیں.
اور اس بات کے لیے آپ نہ بھی مانے تب بھی ساری دنیا مانتی ہے، آپ لوگوں کے ماننے سے یا نہ ماننے سے کوئی فرق تو پڑے گا نہیں، اس لیے کہ جس ملک میں پرائم منسٹر کھڑا ہو کر اسامہ بن لادن کو شہید بتائے تو اس سے اور آپ کیا امید کر سکتے ہیں۔ اور باقی خان صاحب کا تو آپ کو معلوم ہی نا، خان صاحب کی تو عجیب عجیب سی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا، کبھی تو وہ اب آج کل وہ لگے ہوئے کہ جی لیڈیز کے ڈریسز کے پیچھے، اور سر ذرا آ کے دیکھیے یہاں پہ چینی کس بھاؤ مل رہی ہے، آلو کیسے مل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ دیکھیے آٹا چاول، لوگوں کو یہ سب کچھ کھانے کو نہیں۔ اور ابھی بقرعید شروع ہوگی، میرے خیال ہے جولائی کے مڈ میں ہے، اور 16 یا 19 اس کے درمیان میں کہیں ہے، تو اس وقت آپ جو ہے وہ جانوروں کی کھالیں لینے نکل پڑیں گے کہ جی شوکت خانم کو کھالیں دے دو، شوکت خانم کو کھالیں دے دو، اور وہ چیز جو آپ کنٹینر میں کرتے تھے وہ آپ ابھی تک کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں آگے کب تک کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ آپ کی عادت ہی نہیں ختم ہو رہی ہے مانگنے والی۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا پروگرام آپ چلاتے رہیے جو آپ چلا رہے ہیں، لیکن پلیز ساتھ کے ساتھ لوگوں کے لیے بھی کچھ کام کر دیں، تاکہ کہیں کچھ تو لوگ بتا سکیں آپ کی گورنمنٹ جانے کے بعد کہ آپ نے کوئی کام کیا تھا، یا بس آپ اسی طرح کی الٹی سیدھی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے پرائم منسٹر بنے۔ مگر خیر وہ بھی بیچارے کیا کریں، کوئی چیز ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، باجوہ صاحب کے پاس ہے سارا کنٹرول جو ہے، وہ ہمارا آپ کو پتہ ہے پنڈی سے چلتا ہے، جی ایچ کیو سے چلتا ہے، اور یہاں پہ جو کٹ پتلیاں بٹھا رکھی ہیں انہوں نے اسمبلی کے اندر، وہ بیچارے بس ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسے اسٹیٹمنٹس دینے کے لیے ہیں، اور اس کے بعد سارا جو پبلک غصہ کرتی ہے، سارا جو پبلک برا بھلا کہتی ہے، وہ انہی بیچاروں کو کہہ دیتی ہے۔ لیکن آخر میں پھر جاتے جاتے میں یہ تینوں خبیث لوگ جو ہیں ان کی پکچر آپ کو دکھا دوں۔ اس میں یہ مفتی قوی بھی شامل ہے، اور عزیز الرحمان جو ہے جس کو سب سے پہلے پکڑا گیا تھا، اور لاسٹ میں یہ عباس نجفی، علامہ عباس نجفی جو ہیں یہ بھی۔ تو اس لیے اسے ثابت یہ ہوا کہ شیعہ ہو یا سنی ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کے کرتوت ایک ہی جیسے ہیں، اور ان سب کو چوک پہ لے جا کے 4-5 دفعہ کوڑے مارنے چاہیے، کم ہو گئے زیادہ ہونے چاہیے، 15-20 دفعہ کوڑے مارنے چاہیے، اور اس کے بعد ان کو وہاں پہ کسی درخت ورخت دیکھ، وہاں پہ ایسا مانیے تو ویسی درخت لگا رہے، خان صاحب نے کہا ہے نا ملین ٹری لگائیں گے، یہ کریں گے، تو انہی ملین ٹریز میں سے 2-3 ٹریز جو ہے سلیکٹ کر کے، اور کم سے کم ان 3 کو تو لٹکا دیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مدرسوں میں کیا کرتے ہیں، اس کی سزا ملے، اور باقی لوگ بھی ٹھیک ہو سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ پلیز 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 یہ مدرسے بند کر دیں، ایک بھی مدرسہ پاکستان میں اب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ باقی میری آڈینس سے ریکویسٹ ہے کہ جب اس طرح کی نیوز وغیرہ زیادہ چلیں تو تھوڑا سا چیک کیا کریں کہ اصل میں کون سی نیوز ہے جو چھپائی جا رہی ہے۔ تو بالکل جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ آرمی کی جو کرپشن ہے اور ان کے جو ہے نا ابا ڈبا جپا والے کام، تو وہ سارے چھپائے جا رہے ہیں، اندر کیا ہلچل مچی ہوئی ہے وہ نیوز بھی بڑی جلدی باہر آ جائے گی، اور بہت ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں میں ہی پتہ لگ جائے کہ وہ جو لوگ جن کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے ان کو ایسے کیوں رکھا گیا ہے، مطلب کیا کیا ہے انہوں نے، یہ نہیں بتایا جا رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، تو دال میں کچھ کالا ہے یا پھر پوری دال ہی کالی ہے۔ مجھے ویسے کالی دال بڑی پسند ہے، مجھے تو بہت فیوریٹ ہے میری، تو وائٹ رائس کے ساتھ نا کالی دال، اور اس کے ساتھ نا بس اچار ہونا تو مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اچھا سوری میں شو کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔